अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़ा, ये जो फ़ा ज़बर फ़ा है, इसका मतलब होता है तो। पुरानी उर्दू में देखेंगे तो पस लिखा होगा, पस। तो फ़ज़्कुरूनी, मुझे याद करो, सब मेरा जिक्र करो। अज़कुरकुम, तो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये तुम मेरा जिक्र करो, दोनों में जिक्र का लफ्ज आप देख रहे होंगे। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वशकुरू ली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और कुफ्र ना करो। तो आप देख सकते हैं, अगर लफ्जी माने को भी देखें आप, तो आपको अंदाजा होगा कि जिक्र, हमने जिक्र का माना मुतय्यन करना है कि जिक्र से मुराद क्या है। दूसरा ये देखें कि शुक्र के मुकाबले में कुफर आया हुआ है। तो कुफर का दो माने होते हैं। कुफर का मतलब होता है छुपाना, यानी काफिर जो होता है वो असल में हकीकत को छुपा रहा होता है, या वो जो है रसूलुल्लाह की हक्कानियत यानी रसूल की हक्कानियत को छुपाता है, या हक बात को छुपाता है, इसलिए उसको काफिर बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो किसान होता है, जमींदार होता है, जो बीज को बोता है जमीन में, उसको भी काफिर कहते हैं। ये भी एक मसला है। और ये देखें कि जो नाशुक्रा होता है उसको भी काफिर कहते हैं। ये देखें आप कितना, यानी अजीब, अगर माने के लिहाज से देखा जाए तो कितनी अहमियत है शुक्र की, कि शुक्र अगर नहीं करोगे तो तुम कुफरान नेमत करने वालों में से हो जाओगे। कुफरान नेमत यानी नेमत का इनकार करने वाला मुनकिर है अल्लाह ताला की नेमतों का। तो ये इस आयत करीमा में आप देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तफासिर से पहले पढ़ें, फिर मैं आपको कुछ जिक्र के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगा। मैं नहीं थकूंगा आज, आपने थकना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ जिक्र के हवाले से कुछ ना कुछ पढ़ें हम लोग। ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के बाद अब जिक्र इलाही और नेमत इलाही पर शुक्र अदा करने का फरमाया जा रहा है। यानी इस, अगर आप देखें ना, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, चलो उसको छोड़ देता हूँ मैं। तफसीर नईमी में हम पढ़ेंगे, उसको पता लग जाएगा हमें कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें गिनवाई हैं। उसके बाद फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो और मेरा शुक्र करो। तो जिक्र की अकसाम होती है, तीन तरह के जिक्र होते हैं। एक है जुबानी जिक्र करना, याद करना, कल्बी जिक्र करना, और आज़ाए बदन के साथ जिक्र करना अल्लाह ताला का। ये बात समझने वाली है अहबाब, समझने वाली बात है। तीन तरह का जिक्र है, ठीक है। अभी आपको और अकसाम दिखाऊंगा मैं। जुबानी जिक्र में तस्बीह, तकदीस। तस्बीह का मतलब होता है कि अल्लाह ताला को हर ऐब से बरी करार दो, जुबान से बार बार सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तू ऐब से, हर ऐब से पाक है तू। तस्बीह का मतलब ये होता है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, हर ऐब से पाक है तू। ऐब का मतलब कोई बीमारी और कोई कमजोरी, कोई ज़ुअफ, इस तरह का ये भी है, ये भी ऐब है। लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए ऐब नहीं है, जैसे बच्चे होना, माँ बाप होना, ये तो नेमत है हमारे लिए। लेकिन अल्लाह के लिए ये भी ऐब है, माबूद के साथ ना ना वो किसी से जना है, ना उससे कोई जना है। तो तस्बीह का मतलब ये होता है। तकदीस का मतलब है किसी की पाकी बयान करना, और हम्द का माना है तारीफ करना, तारीफ करना और शुक्र करना। सना, सना का मतलब भी यही है, शुक्र और तारीफ। तौबा और इस्तिगफार। तौबा, तौबा का मतलब होता है कि रुजू करना। तौबा का मतलब होता है अल्लाह की तरफ रुजू करना, लौट आना। गुनाह में पड़ गए, वापस अल्लाह की तरफ लौट गए, उसको तौबा बोलते हैं। और इस्तिगफार का मतलब होता है जो गुनाह हो चुका है, जो कुछ हो चुका है, उस पे अल्लाह ताला की बख्शिश तलब करना। ये सब अल्लाह की जिक्र की किस्में बताई जा रही है। खुतबा और दुआ, जो कि इमाम अगर खुतबा पढ़ रहा है तो वो बड़े ऊंची आवाज से जो है अल्लाह ताला का जिक्र करता है, और बड़े घन गरज के साथ अल्लाह का जिक्र करता है, और सारे सुन रहे होते हैं। दुआ भी होती है, दुआ भी हम ऐसे ही करते थे। दुआ असल में तो वो तो जिक्र की जो है ना, वो मगज है जिक्र का। वो नेकी की दावत करना, ये सब यानी इबादत में रहना, ये सब जिक्र इलाही में शामिल है। अच्छा, ये कौन सी जिक्र है? ये जुबानी जिक्र है। कल भी जिक्र में अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखना, याद करना या याद रखना,
اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور و فکر کرتے رہنا، یہ قلبی ذکر میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور و فکر کرنا بھی ذکر الہی میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ہے دل کا ذکر۔ اور آخری ذکر ہے اعضاء کا ذکر کرنا۔ اس سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی، عبادت الہی میں مصروف رکھنا۔ یہ تین طرح کا ذکر ہوتا ہے جی۔ اب ذکر کے فضائل کچھ یہاں ذکر ہیں، تو جہاں جہاں ذکر ہے ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، مسند امام احمد۔ ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے، مشکات المصابیح۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے، موطا امام مالک۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے، شرح السنہ۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، ترمذی شریف۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، ترمذی شریف۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل دعائیں دیتے ہیں، شب قدر۔ شب قدر کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، ہاں۔ وہ یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، مسند امام احمد۔ کوئی ذکر کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، کوئی غور و فکر کر رہا ہے، آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اذکرکم، اب میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، دیکھا آپ نے؟ اللہ اللہ، یہ جملہ یاد رکھیں، اطاعت سے یاد کرنے والے کو اپنی مغفرت سے یاد کرتا ہے، شکر کے ساتھ یاد کرنے والے کو اپنی نعمت سے یاد کرتا ہے، محبت کے ساتھ یاد کرنے والے کو اپنے قرب سے یاد کرتا ہے۔ بہت پیاری بات لکھی ہے، بہت پیاری بات۔ بخاری شریف، ہاں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان سب سے اعلیٰ کتاب میں اللہ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ نے دیکھا سند کو، کہ یہ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس میں صحابی کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ جو میرے اوپر گمان کرتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ ایسا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ صحیح گمان رکھنا ہے، ہمیشہ حسن ظن سے، اور ہر کام کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ اس میں بہتری ہوگی، اللہ خوب جانتا ہے جی، بس اللہ کی مرضی ہے جی، اللہ جیسے چاہے، اللہ اللہ بس۔ تو آپ نے ہر چیز کو، جب اللہ کو آپ جو ہے اپنا مالک مان لیں گے دل سے، تو آپ کے سارے کام اللہ کر دے گا، درست کر دے گا، دنیا دین و دنیا کے۔ اچھا، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یار اس سے دیکھو نا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، اور سند آپ دیکھ رہے ہیں کہ سند کتنی عالی سند ہے، کہ رسول اللہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں، آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھو، مجمع اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک تو ہے کہ بندہ ہے نا کہ ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں، ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، آیتوں میں غور کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اب میں یہ کہوں کہ لوگوں کو جمع کروں، اب دیکھو ہم کتنے مشکل سے دو چار بندے جمع کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ جمع کرنا بھی چاہیں لوگوں کو کہ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی کتاب پڑھو، سمجھو اس کو، اس کی عربی سمجھو، اس کے الفاظ کو سمجھو، اس کے معانی کو سمجھو، تفسیر کو سمجھو، یہ مسئلہ سمجھو، وہ مسئلہ سمجھو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کسی کو اکٹھا کرنا، لیکن اگر مجمع میں یاد کرو گے نا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر مجمع میں یاد کرے گا۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ کہاں یاد کرے گا، کون سا مجمع بہتر ہے، اس کی آگے انشاءاللہ تفصیل اللہ کرے کہ آ جائے، لیکن یہ فرشتوں کا ہو سکتا ہے۔
یہ انبیاء کرام کی ارواح میں اس بندے کا ذکر کرنا ہے، کہ جو انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کا جو ہے ان کی ارواح کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یا جو حاملین عرش ہیں، فرشتے جو سب سے اوپر ہیں، وہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو یاد کرتا ہے، یا باقی فرشتوں کے درمیان اس کی محبت کو پھیلا دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھ سکتے ہیں نا، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شاید نشان ہے، یا یہ مراد ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر احباب، کہ یہاں ذکر کہاں سے شروع ہوا؟ بالش سے شروع ہوا، کہ وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، شاید آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بندہ پہل کرتا ہے، نہیں بھائی، اللہ پہل کرتا ہے، وہ بندے کو توفیق دیتا ہے تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اب ذہن میں رکھیے گا، ترتیب الٹی ہے یہاں پہ ذرا یہ سمجھا کریں۔ وہ جو میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترتیب الٹی ہے، آپ یاد رکھیں کہ محمد رسول اللہ کو پہلے ماننا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ ترتیب یہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی اب سمجھے بات کو، کہ یہاں بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دے دے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بس آپ نے ہمیشہ اللہ سے قربت کی دعا کرتے رہنا ہے، تو اللہ آپ کو قریب کرتا جائے گا، خدا کو توفیق دے گا، مسجد آنے کی توفیق دے گا، ایک نماز پڑھو گے دوسرے کی چاہت آپ کے دل میں ڈال دے گا، آپ کو جگا دے گا، آپ کو مصروفیت سے نکال کے آپ کو فارغ وقت عطا کرے گا، آپ کو ایسے ساتھی عطا کرے گا جو آپ کی مدد کریں گے اللہ کے یاد کرنے میں۔ اگر آپ اللہ سے مانگو گے، اللہ سے چاہو گے، تو تب اللہ تمہیں سارے، آپ کو جتنے بھی راستے ہوں گے سارے راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تو پہلے اللہ چاہتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا اس کو توفیق ملتی ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں بس یہ بات ہے۔ وشکرو لی، اب اس جملے کو دیکھیں، لفظ کو دیکھیں، تو اللہ نے فرمایا میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے نا کہ کفر، مومن اور کفر کے درمیان نماز کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور نماز کا ترک کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اس نے کفر کیا، یا اس نے ناشکری کی، کہ یہ معراج ہے، دین کیا، دین کا ستون ہے نماز، اس نے وہ ضائع کر دی، نماز ضائع کر دی، تو کیا اس سے وہ ناشکرہ قرار پائے گا؟ یعنی یہ بھی ایک مذہب ہے، میرے خیال میں امام شافعی کا مسلک ہے، کہ کافر بندہ نہیں ہوتا ترک نماز سے، بلکہ وہ ناشکروں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے، کہ وہ ناشکرہ ہو گیا۔ کبھی مجھے یاد کرائیے گا اس پہ ذرا، اس حدیث کو میں آپ کی اس کی شرح سناؤں گا، میں آپ کو چاروں مذاہب کے نزدیک اس حدیث کی کیا معنی ہے۔ تو وہاں بھی یہ کفر کا لفظ آیا ہوا ہے کہ تارک نماز کافر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں بھی بہت سارے معانی مراد ہیں، لیکن یہ الفاظ کی دیکھیں نا، الفاظ کا معنی اور اس کے ہیر پھیر ہے نا سارا، اس کا آگے پیچھے کرنا ہے معنوں کا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ درست ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ ڈر بیٹھنا چاہیے کہ اس کا شکر ادا نہ کرنا کفر ہے، پھر کفر کے آگے معنی کرتے جاؤ، لیکن پہلے خود کو یہ سمجھا دو کہ بھئی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا، اور اس کا شکر ادا کروں گا تو میں کافروں میں کم سے کم نہیں شمار ہوں گا۔ شکر کی تعریف کیا ہے بھائی؟ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ذکر کا مسئلہ بھی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے علمی طور پہ، اور یہ شکر کا مسئلہ بھی علمی مسئلہ ہے، تو یہ بڑا آسان لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ شکر کا مطلب ہے کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اب یہ جملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کہ پہل جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پھر بندہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہے رحمت میں ڈھانپ لینا، یہ ہے رحمت میں ڈھانپ لینا۔
تو موسیٰ نے جب یہ کہا نا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، جب بھی شکر ادا کروں گا نا اس شکر کا بھی شکر ادا کرنا پڑے گا مجھے۔ یہ دیکھو، یہ تو پورا سرکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا نا کہ یہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہی ہے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اور یہ عقدہ اگر کھل گیا آپ کے، یہ نکتہ آپ کو سمجھ آ گیا، یہ گوہر تمہیں نصیب ہو گیا، یہ علم تمہیں سمجھ آ گئی نا اس بات کی کہ جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے اس کے پیچھے میری توفیق ہوتی ہے، تو بس یہی تو شکر ادا کرنا ہے۔ واہ واہ واہ! شکر کے فضائل کیا ہیں اور ناشکری کی مذمت میں کیا احادیث آئی ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو میں ضرور بے ضرور، دو دفعہ ضرور آیا ہے، تو میں زیادہ کر دوں گا، یعنی وہ نعمت زیادہ دے دوں گا تمہیں۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم میرا کفر کرو گے، یعنی منکر ہوگے، انکار کرو گے یا ناشکری کرو گے، تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب شدید تر ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ! سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ الہام ایک وہی ہے، وہی پیغمبروں کو ہوتی ہے یا اللہ کے، وہ جو سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک وہی جو ہوتی ہے وہ الہام کے معنوں میں ہوتی ہے۔ الہام اس کا اصطلاحی معنی الہام ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، القاء کر دیتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ چیز۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں تو آپ کو کتابوں میں چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کو کچھ چیزیں آپ کو نا اپنے تجربات سے پتہ چلتی ہے، آپ کے گناہوں سے آپ کو چیزیں کھل کے سمجھاتی ہے اور آپ کی نیکیوں سے آپ کو عقدے کھلتے ہیں، آپ کے راستے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیسے ہو جاتا ہے، اور جب میں اور مخلوق کا بھی دیکھا کرو، جب گناہ کیا کرو تو اس کے بعد مخلوق کا رویہ بھی دیکھو ذرا کیسے چینج ہو جاتا ہے، اور جب آپ نیکی کے کام میں لگ جاتے ہو تو اللہ کا ذرا دیکھیں کہ اللہ کیا کرتا ہے، اور لوگوں کا رویہ بھی دیکھیں ذرا کہ لوگوں کا رویہ کیسے ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے نا آپ کی روشنی آپ کو ملتی رہتی ہے روزانہ کے حساب سے، آپ کو خواب میں جو ہے نا، یعنی یہ آپ کو یہ عقدے کھل جاتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے دل کو خوشی بخشتے رہتے ہیں، خوشی عطا کرتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ یہاں حضرت موسیٰ کو بھی یہی فرمائی اور یہاں بھی وہ ذکر ہے کہ اس کو عمر اس کی زیادہ کر دیتا ہے اور اس کو شکر کی توفیق بھی دے دیتا ہے پہلے سے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، اور ایک عمر آپ کو ملتی ہے، اللہ سے ہر بندہ عمر مانگتا ہے، لیکن اگر عمر میں گناہ رچا بسا ہوا ہو نا، اور وہ جو عادتیں جو تمہاری بچپن کی جوانی کی عادتیں ساتھ لے کے بوڑھے ہوئے ہو اور پھر لمبی عمر کی دعا کرو، تو وہ تو عذاب ہے، وہ لمبی عمر، وہ مرگ مفاجات اس سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن عمر دراز مانگ کے ساتھ میں عمل صالح بھی مانگتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو عمر خضر کی دعا کے ساتھ آپ نے حسن عمل کی دعا بھی دینی ہے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو عمر تو تمہارے لیے پھر اچھی نہیں ہے نا۔ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے کیوں بچے کو قتل کر دیا، جوانی میں ہی، بچپن میں ہی قتل کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہو کے اس نے بڑا ہی ناہنجار بننا تھا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی جو ہے نا موت ہی ہو جائے، اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اور اس کو دے دے گا ان کے والدین کو۔ تو یہ ذہن میں سمجھنا، یہ عقدہ اگر کھل گیا اور یہ بات سمجھ آ گئی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام فرمایا
اور اس نے شکر ادا نہ کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، جیسے ہمارا اکثر کا حال یہ ہے، چاہے کتنے ہم تو صرف بادشاہوں کو دیکھ رہے ہیں، صرف حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کرسی پہ بیٹھ کے کیسا ہو گیا، یہ گورنر کیسا ہو گیا، یہ وزیر اعلیٰ کیا، یہ ایس ایچ او کیسا ہو گیا، دیکھو فلاں کو سیٹ ملی، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر بندہ ایسا ہے، اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، خود کو دیکھو کہ مجھے جب چیزیں ملتی ہیں تو میں کیسا ہو جاتا ہوں، اور جب نہیں ملتی، چیزیں روکی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں ذرا اپنے آئینے کو دیکھو، تصویروں کو دیکھو، تصویر کے دونوں رخ دیکھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع نہ کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے، اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ طبق کا مطلب ہوتا ہے درجہ، ٹھیک ہے، پر پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ ناشکری سے، آپ نے دیکھا، اور اس کی وہ اس کو اپنا سمجھنے میں کہ جو چیز میرے پاس ہے، ہنر میرے پاس ہے، علم میرے پاس ہے، یا کوئی بھی جو چیز جو لوگوں کو نفع پہنچا سکتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بس یہ چیز سوچ جو ہے اس کو کافر بنا دیتی ہے، یعنی کافر کا معنی نہ شکرہ کرو، یا پھر کافر کا معنی کافر کرو۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور جب آپ یہ چیز سوچیں گے نا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ کو اس کے چھن جانے پر کبھی دکھ نہیں ہوتا، اور یہی اولیاء اللہ کا گر ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس کیا گر ہوتا ہے، وہ کیوں صبر زیادہ کر پاتے ہیں، علماء کیوں زیادہ صبر کرتے ہیں، اور عوام لوگ کیسے صبر نہیں کر پاتے تکلیفوں پر، اور ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اور وہ بھی گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمیں صرف اس لیے کچھ دنوں کے لیے دیا ہوا ہے، اور وہ دن بھی شاید آدھا دن ہے یا آدھے سے بھی کچھ کم ہے، اس کے لیے دیا ہوا ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے لیے اپنے بھائی کا خون نہ کرو، اور نہ ہی اپنے جو ہے نا اپنے اپنوں کو دور کرو، نہ ہی اللہ کے جو ہے نا اللہ کے عذاب کو دعوت دو ان چیزوں کے لیے جو تمہارے پاس اللہ کی عطا میں سے ہے۔ تو بس تمہارے لیے جہنم کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور کچھ لوگ اس میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی ناشکری کر کے پھر وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، اور پھر گناہ پہ گناہ، اور یہی تکبر، ہر ایک کے ساتھ رویہ سخت، ہر ایک کے ساتھ سختی سے بولنا، اور قدم ایسے رکھیں گے، زمین پہ ایسے قدم رکھیں گے کہ بس، یعنی یہ ساری زمین جو ہے وہ اس کے لیے کارپیٹڈ ہے، اور سارا اس نے کمایا ہوا ہے، یعنی یہ وہ گناہ کماتا جاتا ہے، کماتا جاتا ہے، پھر وہ جانے اور اللہ جانے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا یا نہیں بخشے گا، یہ نہیں پتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اس کا۔ تو یہ دیکھو، ذکر کا اور شکر کا یعنی معاملہ ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، اور یہ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں، صرف 4-5 الفاظ ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ ہمیں یہ بات دوبارہ ہم واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مسئلے، یہ تفسیر نعیمی سے بتا رہا ہوں اب آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد کرو، یہ تو مجھے یاد کرو کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ پہلے ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر قبلہ کا ذکر ہوا، مکمل قبلے کا بیان ہوا، 3 وجوہات بتائی گئی کہ قبلے کو کیوں پھیرا گیا، اور ایک بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی خواہش کو مد نظر رکھ کر میں نے جو ہے وہ قبلہ کو پھیرا ہے، اور یہ سب سے پہلے وجہ بتائی کہ آپ کے چہرے مبارک کا، آپ کی نظروں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم پھیر دیں گے، تو پھیر دیں آپ، اور اب جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک قبلہ رہا ہے، تو تم بھی جو ہے نا اپنے قبلوں کو جو ہے وہ تمہارا میں نے قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا ہے، اب سفر اور حضر میں قبلہ اسی طرف تمہارا ہونا چاہیے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں پہ، صحراؤں میں تمہارا اس طرف قبلہ ہونا چاہیے، اس طرف ہی رخ ہونا چاہیے۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ تم نے اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رکھنا ہے نمازوں میں چاہتا ہوں کہ اپنی نعمتوں کو پورا کروں تمہارے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ اب جو ہے میں اپنا وہ رسول آپ کو عطا کر رہا ہوں، یہ وہ رسول جو کہ سب سے اعلیٰ رسول ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر اس رسول کی ساری تفصیلات بتائیں کہ یہ رسول قرآن مجید کی جو ہے وہ آیات کو تلاوت کرے گا، یہ دیکھو کہ تلاوت قرآن